जलाली फ़तहमंद अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहवे पाक खुदा आप सब को बरकत दे। खुदावंद अपने चेहरे का नूर आप सब पर जलवा गर फरमाए, आपको ज़िंदगी बख्शे, तंदुरुस्ती बख्शे। इसी तरह खुदावंद के नाम को उत्तम दर्जा देते रहें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें, हम्द करते रहें और पहली प्योरिटी जो है खुदावंद को देते रहें। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, सच्चाई की जो शरीयत है, शरीयत जो कानून है वो खुदावंद का है। और अगर हम ये दावा करते हैं कि हम खुदावंद के हैं तो फिर हमें खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलना है, खुदावंद की रहनुमाई में चलना है और खुदावंद की दी हुई उस ज़िंदगी में रहते हुए उसके आइन और कवानीन को, उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी के अंदर बजा लाना है। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, ये जितनी भी आप ज़िंदगी के अंदर आप देखते हैं, आपकी जो भाग दौड़ होती है, जो आपके काम काज होते हैं या दुनिया के मामलात होते हैं, ये सब एक कानून के तहत चलते हैं, एक स्ट्रेटजी के ज़रिए चलते हैं। कोई भी चीज़ जो है वो कानून के बगैर नहीं है। अगर आप इंसानी स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं, इंसानी जिस्म को देखते हैं, तो वो आप देखते हैं कि एक तरतीब के साथ जो है वो परवान चढ़ता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो तरतीब के साथ जो है वो जवानी में आता है और बुढ़ापे के बाद इस दुनिया से चला जाता है। यानी हर एक कानून, हर एक तरतीब जो है वो खुदावंद की दी हुई है। अगर आसमान और ज़मीन में अगर आप देखते हैं खुदा के कवानीन, खुदावंद के काम देखते हैं, तो आपको नज़र आता है कि हर एक चीज़ करीने के साथ डिज़ाइन की गई, तरीके के साथ बनाई गई। और खुदा ने पैदाइश से लेके मकाशवा तक की किताब के अंदर जो कुछ भी है, खुदा ने एक तरतीब के साथ इंसान को ला दिया, खुदा ने अपनी तरतीब को ज़ाहिर किया। और खुदा हमेशा यही चाहता है कि उसके लोग जो हैं उसकी तरतीब के मुताबिक चलें, उसके कवानीन के मुताबिक चलें, उसके कवानेंट के अंदर चलें। एक्चुअली जो कवानेंट है, जो अहद है, वही कानून को हमारी ज़िंदगी के अंदर लागू करता है। अगर खुदा इंसान के साथ कवानेंट ना बांधता, खुदा उस अहद को जो खुदा ने बुज़ुर्ग मूसा को दिया था अगर ना बांधता, तो फिर कानून हमारी ज़िंदगी के अंदर ना होता। तो खुदा ने बुज़ुर्ग मूसा के ज़रिए वो सारे कवानेंट जो हैं, खुदा ने अपने वादे जो हैं इस ज़मीन पर रहते हुए इंसानों के लिए दे, ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी की दुरुस्तगी कर सकें। शरीयतें तीन किस्म की हमें दिखाई देती हैं कलाम मुक़द्दस में से। सबसे पहली शरीयत जो हमें नज़र आती है, सच्चाई की शरीयत जो नज़र आती है, वो है खुदा का कलाम। खुदा के कहे हुए मुँह के अल्फाज जो खुदावंद ने कह दिया वो अटल है, वो फाइनल है, वो एंड है। उसमें ना तो हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, क्योंकि मुकाशफ की किताब के अंदर लिखा है कि ना तो तुम इस कलाम में से बढ़ाना ना घटाना। सो हमें यही चाहिए कि हमें खुदा के आइन को, खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को ज़हन नशीन करना है, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलना है। और सबसे पहला जो कानून है, जो कवनेंट है या खुदावंद की शरीयत है, वो खुदावंद के मुंह से हुई है। और खुदा ने ना सिर्फ मुंह से कहा बल्कि तहरीरी तौर पर भी बुज़ुर्ग मूसा के ज़रिए हम तक पहुँचाया। और हम किताब मुक़द्दस में से देखते हैं शरीयत की 5 किताबों के अंदर कि हमें खुदावंद का आइन कवानीन नज़र आता है। और मैंने पहले भी एक मैसेज में बताया है कि तौरात, ज़बूर, सहाइफ़ अंबिया, ये सब साबित करते हैं कि ये खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम है, खुदावंद के आइन कवानीन है। बहुत सारी इसके अंदर आपको ऐसी स्टोरीज़ मिलेंगी जो इंसानी ज़िंदगी के अंदर रूनमा हुई। बहुत सारी ऐसी प्रोफेसीज़ हैं जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर रूनमा होती हुई दिखाई देती हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर होते हुए हमें नज़र आते हैं। बहुत सारी ऐसी जंगें हैं जो हम देखते हैं किताब मुक़द्दस में कि इस ज़मीन पर हुई हैं। लेकिन ये सब काम जो कुछ भी हुआ है, ये खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक हुआ है, उसके मंसूबे के तहत हुआ है, उसके आइन कवानीन के मुताबिक हुआ है। और खुदा ने इंसान को 613 अहकाम दिए, लेकिन उनके साथ खुदा ने ये अपने लोगों को बताया, सिखाया कि अगर तुम मेरे आइन, मेरे कवानीन पर चलोगे तो ज़िंदा रहोगे। मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, मैं पहले 12 बार इस बात को कह चुका हूँ कि वो कवनेंट जिनका तल्लक हैकल के साथ है, जिनका तल्लक लावियों के साथ है, कहानत के साथ है, और जिनका तल्लक कुर्बानियों के साथ है, वो जो शरई अहकाम थे, जो शरीयत जिसके साथ हमें पाबंद करती थी, अब हमें वो शरई कवानीन मानने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न हमें दिखाई देती है वो टेंपल है, क्योंकि हैकल मौजूद नहीं है, लावी और कहानत नहीं है। और उसके बाद आप देखते हैं कि जब कहानत नहीं है, लावी नहीं है, हैकल नहीं है, तो फिर वो कुर्बानियाँ भी नहीं हैं। सो बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जिनका तलक जो था किताब मुक़द्दस में हमें दिखाई देता है कि जिनका तलक जो हैकल के साथ था। सो अब हैकल जो है वो हमारा बदन है, ये खुदावंद का मक़दस है,
है। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने बदन से उसका जलाल ज़ाहिर करना है, और वह जलाल सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह का है। सो हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए कि पहली जो शरीयत है वो हमारे खुदावंद यहवे पाक खुदा की है, जिसको मानना है, जिसकी मर्ज़ी के मुताबिक हमें चलना है। अब दुनिया में, चाहे हम दुनिया में रहते हुए जब हम ब्याह शादियां करें, तो हमें खुदावंद के आइन को, खुदावंद के हुक्मों को मानने की ज़रूरत है। हमें नाहमवार जुए में जुतने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप अपनी बेटी या बेटे की शादी करें तो आप अपने कौम और कबीले के अंदर रह कर करें। दूसरी कौमों कबीलों के साथ हमारा ताल्लुक नहीं है, ना हमें जोड़ने की ज़रूरत है। खुदा ने सख्ती से मना किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैर कौमों के साथ ताल्लुक बांध लेते हैं, उनके साथ रिश्ते नाते बांध लेते हैं और नाहमवार जुए में जुत जाते हैं। और जुआ ऐसा है कि इतना भारी है कि जिसे उठाना मुश्किल है। और इसकी तशरीह जो है किसी खादम ने की, उसने कहा कि ये जुआ ऐसा है कि जब आप देखें कि एक ज़मीन में हल जुआ जाता है, और हल के साथ आप देखें कि दो बैल होते हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट होता है, और वो दोनों ताकत लगाते हैं, ज़ोर लगाते हैं, और फिर वो ज़मीन जो है उसको हमवार की जाती है, और उस ज़मीन को जो है सराब किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है, दुरुस्त किया जाता है, उसको खुशगवार बनाया जाता है ताकि वहाँ बीज लगे। अगर वो दोनों बैल जो हैं, जब वो आगे जुते जाते हैं, अगर वो बिल्कुल बराबर हैं, इक्वल हैं, ज़ोर लगाते हैं, तो उनकी ताकत के साथ जो है वो ज़मीन जो है आपकी खूबसूरत होती जाएगी, ज़मीन हमवार होती जाएगी, और वो दोनों इक्वल होने के ज़रिए जो है वो काम जो है आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा जुआ जो नाहमवार है, मिसाल के तौर पे अगर एक बैल जो है वो बिल्कुल सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, और दूसरा जो बैल है वो ठीक तौर पे काम नहीं कर रहा, मिसाल के तौर पे उसके अंदर कोई ऐब है, या तो उसका जिस्म का कोई जो जिस्म का कोई हिस्सा है वो डैमेज है, या तो उसकी 4 टांगों में से कोई एक आधी टांग फ्रैक्चर हो चुकी है या कमज़ोर है, या उसके बदन के अंदर ताकत नहीं है, या उसके अंदर इतनी क़ुव्वत नहीं है कि वो उस बोझ को उठा सके, तो वो नाहमवार जुआ है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी शादियां हैं जो इसी तरह ही नाहमवार हो जाती हैं, और लोग जब वो शादियां करते हैं तो वो मायूस हो जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और बहुत सारी सेपरेशनें और तलाक़ें हो जाती हैं, क्योंकि वह नाहमवार जुआ है। खुदा ने हमें सख्ती से मना किया है कि हमें ऐसे नाहमवार जुए में जुतने की ज़रूरत नहीं है। सो अज़ीज़ो, जब भी आप अपने बेटे और बेटियां की शादियां करें तो आप उनके लिए बिलीवर्स बेटे और बेटियां ढूंढें, अपने बच्चों को भी बिलीवर बनाएं, अपने बच्चों को खुदा के आइन कवानीन बताएं, खुदा के कलाम में से बताएं कि हमें क्या करना है। हमें सारे दिल, सारी जान, सारी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से प्यार करना है, उससे मोहब्बत करना है, ताकि हम खुदावंद के साथ जुड़े रहें। जब हमारे बेटे और बेटियां जो हैं खुदावंद की आइन कवानीन के मुताबिक चलेंगे, तो जब आप उनके लिए रिश्ते नाते ढूंढेंगे तो वो खुद भी बाबरकत होंगे, और उनकी औलाद जो है वो भी खुदा तरस होगी, यानी वो भी बाबरकत होगी, और इसी तरह जो है ये सिलसिला चलता रहेगा। और अगर हम खुदावंद की आइन को, कवानीन को नहीं मानते, खुदावंद की मर्ज़ी को इस ज़मीन पर कायम ही नहीं करते, तो फिर क्या होगा? तबाही और बदहाली इसी तरह कौमों कबीलों के अंदर हुई। और हम देखते हैं कि दुनिया की हिस्ट्री के अंदर आप देखें कि जब जब लोगों ने खुदा की नाफरमानी की, उनकी ज़िंदगी के अंदर तबाही और बहाली आई। सो खुदा जो है, जो हमें कहता है, हमें वो मानने की ज़रूरत है। अब दूसरी जो शरीयत है वो अबलीस की है। अब अबलीस की अपनी एक शरीयत है, और वो शरीयत जो है वो नाफरमानी की है, हुक्मदूली की है। और हम देखते हैं कि उसने तो आसमान से ही नाफरमानी शुरू कर दी, और जब फरिश्ते ज़मीन पर आए, गिराए गए, तो उन्होंने आते ही यहाँ तबाही और बर्बादी जो है फैला दी, और इतना बड़ा बुर्ज बनाने की कोशिश कर दी, और यहाँ तक कि उन्होंने इतने बड़े बड़े काम दावे किए, और बुज़ुर्ग मूसा के सामने उन्होंने बड़े मिस्र के अंदर काम किए। और आज भी चर्च ऑफ डेविल्स जो है पूरी दुनिया के अंदर हैं, और ये अबलीस की शरीयत है, अबलीस के अपने कवानीन है। वो अपनी मर्ज़ी के साथ अपने लोगों को कायल करता है, अपनी मर्ज़ी के कवानीन असूल उनको देता है, और ये शरीयत जो है ये कापी है, ये 2 नंबर है, और इसका कोई तल्लुक खुदा के साथ नहीं है। इसमें तबाही और बदहाली है, नाफरमानी है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो कौमें जो खुदावंद के कलाम से दूर हो गईं, उन्होंने क्या किया? अपनी अपनी रवशें इख्तियार कर दी, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चले। लेकिन खुदा
یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق چلیں اور اس کی رہنمائی کے مطابق چلیں۔ آج ہمیں ابلیس کی نہیں بلکہ خداوند کی طرف دھیان لگانے کی ضرورت ہے۔ اب تیسری شریعت جو ہے وہ انسانوں کی بنائی ہے۔ اس وقت بھی ربی جو تھے، علماء جو تھے، بہت سارے ربی جو اپنے آپ کے اندر کہتے تھے جی ہم بڑے علماء ہیں، خداوند کے کلام کو وہ جھٹلاتے تھے، خداوند کی شریعت کے اوپر اپنی شریعت بنا لیتے تھے اور اپنی مرضی کے قوانین، اپنے اصول بناتے تھے۔ سو انسان نے اپنی شریعت بنائی ہوئی ہے۔ آج بھی دنیا میں دیکھیں بہت ساری ایسی قومیں، قبیلے ہیں جنہوں نے اپنی شریعت، اپنے اصول، اپنے قوانین بنائے ہوئے ہیں، جبکہ خدا نے ایسا نہیں کہا۔ سو ہم انسانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو خدا نے کہا ہے وہ ہمیں ماننے کی ضرورت ہے۔ خداوند کا بندہ، ہم خداوند کی زندگی بخش کلام میں دیکھتے ہیں، یشوع کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ نون کا بیٹا یشوع جو ہے وہ خداوند سے پیار کرتا تھا، خدا سے ڈرتا تھا، خدا کی مرضی کے مطابق چلتا تھا۔ اور ہم خداوند کی زندگی بخش کلام میں سے دیکھتے ہیں، یشوع کی کتاب اس کا 43واں باب ہم دیکھتے ہیں اور اس کے ہم 25ویں آیت میں دیکھیں گے خداوند کی زندگی بخش کلام میں سے۔ اور یہاں خدا کا کلام جو، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ 26ویں آیت سے پڑھی جائے تاکہ ہم اسے آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں، کیونکہ پیرا بڑا ہو جائے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سو یشوع نے اسی روز لوگوں کے ساتھ عہد باندھا اور ان کے لیے سکم میں آئین اور قانون ٹھہرایا۔ سو یشوع نے اس روز لوگوں کے ساتھ عہد باندھا اور ان کے لیے سکم میں آئین اور قانون ٹھہرایا، اور یشوع نے یہ باتیں خداوند کی شریعت کی کتاب میں لکھ دیں اور ایک بڑا پتھر لے کر اسے وہیں اس بالوت کے درخت کے نیچے جو خداوند کے مقدس کے پاس تھا نصب کیا۔ اور یشوع نے سب لوگوں سے کہا، دیکھو یہ پتھر ہمارا گواہ رہے، کیونکہ اس نے خداوند کی سب باتیں جو اس نے ہم سے کہیں سنی ہیں، اس لیے یہی تم پر گواہ رہے، تا نہ ہو کہ تم اپنے خدا کا انکار کر جاؤ۔ ہاللیلویہ! یہ خداوند کی شریعت ہے، یہ خدا کا قانون ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نون کا بیٹا یشوع جو ہے وہ شریعت کی بات کرتا ہے۔ اگر اس کا پہلا باب آپ پڑھیں ڈیٹیل کے ساتھ تو اس نے بڑی مضبوط بات کی، اس نے بڑی تھنٹک بات کی۔ اس نے کہا کہ آج ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمیں دلیر ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اس نے کہا کہ ہمیں یہ شریعت کی کتاب جو اپنے منہ سے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا دھیان جو ہے ڈے اینڈ نائٹ جو ہے خدا کے کلام، خداوند کے آئین، خداوند کے قوانین کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور جب ہم خداوند کی طرف دیکھیں گے، خداوند کے اصولوں کی طرف دیکھیں گے، خداوند کی مرضی کے مطابق چلیں گے، تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے ایک بڑا پتھر لے کر وہاں بلوت کے درخت کے نیچے رکھ دیا اور اس نے نصب کر دیا، اور اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ پتھر جو ہے ہمارا گواہ ہے۔ عزیزو، اگر آج آپ خدا کے کلام کے لیے اپنے ہونٹوں کو نہیں کھولیں گے، اپنی زبانیں نہیں کھولیں گے، تو مسیح یسوع نے کہا تھا کہ یہ پتھر چلا اٹھیں گے۔ آج ہمیں بولنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں خدا کے قوانین، اصولوں کو اپنے بیٹے بیٹیوں، قوموں، قبیلوں تک ظاہر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ جو ہے خداوند کے آئین کی، قوانین کی جو ہے مرضی کے مطابق چلیں۔ اور اگر کوئی قوم، کوئی بھی قبیلہ، کوئی بھی کلیسیا جب خداوند کے آئین اور قوانین سے منحرف ہو جاتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، ترک کر دیتی ہے، تو پھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ قومیں جو ہیں وہ مایوسی کی طرف، اسیری کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اور یہاں خدا کے کلام نے بتایا ہے کہ پتھر جو ہے وہ کیا ہے، گواہ ہے۔ اور خدا کے کلام کے اندر یہ جو باتیں ہیں یہ صداقت کی باتیں ہیں، اور خدا ہمیشہ ہی اپنے لوگوں کو صداقت کی باتیں بتاتا رہا۔ اب انسان کی کمزوری یہ ہے کہ انسان نے خداوند کی ان باتوں کو چھوڑ دیا اور سچائی کی شریعت کو ترک کر کے اپنے اپنے قوانین بنائے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ لیکن عزیزو، خداوند ہمارا آسمانی باپ ہے، ہمیں اس کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہمیں اس کی ہر ایک بات کو جو خداوند نے اپنے کلام میں بتائی ہے ہمیں ماننے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے حکم جو ہیں وہ پاک ہیں، کیونکہ وہ خود پاک ہے، اور جب خداوند پاک ہے تو اس کی سچائی بھی پاک ہے۔ ہمیں اس سچائی کے کلام کو سننا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور اپنی زندگی کے اندر قبول کرنا ہے۔ زبور 119 جو ہے بڑی ہی خوبصورت بات کہتا ہے۔ زبور 119 اس کی 127ویں آیت کے اندر لکھا ہے، خدا کے کلام کے بارے میں لکھا ہے، اس لیے میں نے تیرے فرمان کو سونے سے بلکہ کندن سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ اگر آج ہم خداوند کے کلام کو، اس زیور کو
अपने गले का तोक बनाएंगे तो कभी भी हम मायूस नहीं होंगे, कभी भी हम जो है लड़खड़ाएंगे नहीं, बल्कि खुदावंद की पनाह और हिफाजत में रहेंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो कुंदन से भी ज़्यादा हमें क्या है, अजीज़ है। और हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि खुदा के कलाम में यही मैंने हवाला पढ़ा, इसलिए कि मैंने तेरे फरमान को सोने से बल्कि कुंदन से भी ज़्यादा अजीज़ रखता हूँ। जब आप खुदावंद के कलाम को अजीज़ रखते हैं, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई कर लेते हैं और उसके हुक्मों पर अपनी ज़िंदगी जो है ढाल लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक डायरेक्शन आ जाती है, आपकी ज़िंदगी के अंदर एक लेवल आ जाता है, और वो लेवल सिर्फ खुदा का कलाम देता है। अगर खुदा के कलाम की बातों को अगर आप सीखना चाहते हैं, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर आप कबूल करना चाहते हैं, तो फिर आपका जो तवज्जो है, आपका जो ज़हन है, वो खुदा के कलाम की तरफ, खुदा के कलाम की बातों की तरफ होना चाहिए। और खुदा का कलाम जो है वो हमेशा ही अपने लोगों को डायरेक्शन देता रहा, सिखाता रहा। और मैंने आपको बताया कि मिस्र के अंदर जो है फ़िरौन जो था वो भी ऐसा ही करता रहा, उसने खुदावंद के आइन को, कवानीन को छोड़ दिया और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलता रहा, अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक वो चलना चाहता था, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है बनी इस्राएली कौम का रखना चाहता था। लेकिन खुदा अजीज़ो ऐसा नहीं चाहता था। खुदा यही चाहता था कि उसके लोग जो हैं खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक, खुदावंद के आइन के मुताबिक और खुदावंद की स्ट्रेटजी के मुताबिक चलें। और खुदा अजीज़ो यही चाहता है कि उसके लोग जो हैं उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चले। और मैं एक और हवाला ज़बूर 119 और उसकी 165 आयत में से पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, तेरी शरीयत से मोहब्बत रखने वाले मुत्मिन हैं, उनके लिए ठोकर खाने का कोई मौका नहीं है। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, जब आपका ध्यान खुदावंद के कलाम के मुताबिक, खुदावंद की सोच के मुताबिक आ जाता है, और जब आप खुदावंद की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी के अंदर रख लेते हैं, तो फिर आप सुकून में आ जाते हैं। आपके अंदर एक रूहानी तसल्ली आ जाती है, रूहानी बहाली आ जाती है, और रूहानी एक ताल्लुक़ जो है वो खुदावंद का आपके साथ ज़िंदगी के अंदर आ जाता है। और जब खुदावंद का इत्मीनान, खुदावंद की तसल्ली आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगी, तो आप मुत्तमिन ज़िंदगी गुजारेंगे और फिर वो कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। यही खुदा का कलाम बता रहा है, यही खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है। सो खुदा का कलाम जो है वो इसलिए इंसान को दिया गया ताकि इंसान जो है वो खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चले, खुदावंद के आइन के मुताबिक चले। और इस खुदा का कलाम जो है वो हमेशा ही हमारे लिए सच्चाई है। और ये सच्चाई की शरीयत इसलिए है क्योंकि खुदा ने ये शरीयत दिया, खुदा ने ये कानून दिया है ताकि हम खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलें और उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करने की कोशिश करें। हम यशायाह की किताब में से देखते हैं, उसका 42वां बाब और उसकी 21वीं आयत में देखते हैं कि यहाँ खुदावंद हमें क्या बताता है। यशायाह की किताब के अंदर लिखा है, खुदावंद को पसंद आया, क्या खुदावंद को पसंद आया कि अपनी सदाकत की खातिर शरीयत को बुजुर्गी दे और उसे काबिल तज़ीम बनाए। आज अगर हम खुदावंद के कलाम की अगर ताज़ीम नहीं करते, खुदावंद के कलाम की आज हम अगर गौर व फिक्र नहीं करते, तो फिर हमें आज सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम दावे तो बड़े करते हैं, हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि जी हम खुदावंद के प्यारे हैं, खुदावंद से मोहब्बत करने वाले हैं। और मसीह यीशु ने कहा कि जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल ही नहीं करते तो मुझे क्यों खुदावंद खुदावंद कहते हो। सो खुदा का कलाम जो है वो हमें साफ बताता है और साफ हमें ये बताता है कि खुदावंद की जो शरीयत है वो सदाकत लेकर आती है, सच्चाई लेकर आती है। और खुदा ने अपनी शरीयत, अपने आइन कवानीन को बुजुर्गी दी हुई है। जैसे एक घर के अंदर एक बुजुर्ग हो जो होता है ना शख्स, तो उसकी बात जो है वो वज़न रखती है। जब वो कोई बात करता है ना तो लोग उसकी बात को फॉलो करते हैं कि हमारे बुजुर्ग ने, हमारे दादा परदादा ने ये बात की, और हम उसको मान लेते हैं। और जब ये दुनिया की बात है, चाहे वो दादा परदादा जो हमारा है गलत ही कहता हो दुनियादारी में रहते हुए, लेकिन हमें उनकी बातों को मानना पड़ता है। लेकिन खुदा का कलाम जो है वो तो पाकीज़गी का खुदा है, हमारा खुदा सच्चाई का खुदा है, और हमारे खुदा ने अपने कलाम की तज़ीम करने के लिए हमें दिया है। तो फिर हम खुदा की बात रद्द कर दे, हमें खुदा के कलाम को रद्द नहीं करना, बल्कि खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है मानने की ज़रूरत है। और पौलुस रसूल ने इसके बारे में बड़ी खूबसूरत टीचिंग दी। और जब मैं कलाम मुक़द्दस में से पौलुस रसूल की बातों को पढ़ता हूँ तो कई बार ऐसी बातें हैं जो नई हमें समझ आती हैं, और कई ऐसी बातें हैं जो नई नई बातें हमारे ज़हन के अंदर आती हैं, फिर बड़े बड़े सवालात आते हैं।
اور بہت سارے ہمارے بہن بھائی ہیں جو پالوس رسول کو بہت سننا پسند کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں پالوس رسول کی ٹیچنگ سے مطمئن ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ پالوس رسول کی باتوں کو ڈینائی کرتے ہیں. لیکن پالوس رسول نے بڑے ہی کرینے اور طریقے کے ساتھ انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ پالوس رسول کی تعلیم جو ہے بہت کم لوگ ہیں جو اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لیکن ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ اردو ورژن میں خدا کا کلام ہمارے پاس موجود ہے. اب ہمیں عبرانی، یونانی، لاطینی اور دوسری غیر جو ہے لینگویجز، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، نالج ہونا ضروری ہے. آپ کو ان اعلیٰ جو ہے زبانوں کو حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ہم کلام مقدس کو ضرور سیکھ سکیں. لیکن اگر آپ کے پاس فیسلٹی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اگر اردو ورژن ہے، ترجمہ ہے، تو آپ ضرور خدا کے کلام کو پڑھیں، کیونکہ یہ بھی خدا کا کلام ہے. ہم پالوس رسول جو ہے ہمیشہ ہی کلیسیا کے لیے بڑے خوبصورت میسج دیتا رہا، اور پاک روح کی ہدایت سے، خدا کے پاک روح کی ہدایت سے وہ میسج دیتا رہا. ہم رومیو کا نام دیکھتے ہیں، خداوند کا زندگی بخش کلام، اور اس کا دوسرا باب دیکھیں گے، اور یہاں دیکھیں گے کہ خدا نے ہمیں کیا میسج دیا ہے. 12ویں اور 13ویں آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں. خدا کے کلام میں سے لکھا ہے، اس لیے جنہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا اور بغیر شریعت کے ہلاک بھی ہوں گے، اور جنہوں نے شریعت کے محتاط ہو کر گناہ کیا ان کی سزا شریعت کے موافق ہوگی، کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتے، بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرائے جائیں گے. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر کوئی شخص کہے کہ میں کتاب مقدس کو پڑھتا ہوں، شریعت کی باتیں سنتا ہوں، لیکن اگر عمل نہیں کرتا تو اس کا جو کام ہے وہ ادھورا ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام میں سننا ہے، خداوند کے کلام پر ایمان لانا ہے، اور پریکٹیکلی طور پہ دل سے خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے. اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر اگر آپ دیکھیں، شریعت کی کتاب کے بارے میں خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر عمل کے ساتھ ساتھ اگر ایمان بھی رکھیں گے تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ بابرکت ہوگی. اگر ہم کہیں کہ ہم جو ہے شریعت کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور تو وہ شریعت کے مطابق خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہلاک بھی ہوں گے، اور جنہوں نے شریعت کے انڈر رہ کر کام کیا ان کی سزا جو ہے شریعت کے مطابق ہوگی. لیکن اگر کوئی کہے کہ میں شریعت سننے کے وجہ سے میں راست باز ہوں گا، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ شریعت سننے والے جو ہے وہ راست باز نہیں ہوں گے، بلکہ عمل کرنے والے. اور عمل کیسے ہوتا ہے؟ اب ابراہیم جو ہے وہ خدا کے ساتھ لگ رہا، خدا پر ایمان لایا اور راستہ بازی کے ساتھ چلتا رہا. ایکچولی عمل جو ہے، شریعت کے جو کام ہے، وہ عملی ثبوت ہمیں یہ دیتے ہیں کہ ہمیں پریکٹیکلی طور پر بھی کام کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں جی خدا نے جو ہمیں حکم دیے ہیں وہ آج ہم ان کو چھوڑ کر اپنی زندگی جو ہے ہم عمل کے ذریعے اپنانے کی کوشش کریں. نہیں، ہمیں خدا کے کلام کے اندر رہتے ہوئے خدا کی مرضی کے مطابق عمل بھی کرنا ہے، اور عمل کے ساتھ اپنے کردار کے ساتھ اپنے ایمان کو بھی خدا پر رکھتے ہوئے مضبوط کرنا ہے. تب جو ہے ہماری زندگی جو ہے وہ کیا ہوگی؟ بابرکت ہوگی. اور خدا کا کلام جو ہے وہ نہ صرف ہماری کلیسیا کے اندر اور ہماری کلیسیا کے اندر اور تمام ان غیر قوموں کے درمیان جو ہے وہ گواہیاں لے کر آئے گا کہ یہ لوگ جو ہیں خدا کے کلام کو سنتے ہیں، خدا کے کلام کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اور جب کوئی شخص دوسرا خدا کے کلام کو سنے گا، دوسرا شخص خدا کی مرضی کے مطابق چلے گا، تو اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ روح کے پھل ظاہر ہوں گے. ایکچولی جو عمل ہے نا، خدا کی شریعت جو ہے، خدا کا کلام جو ہے، یہ روح کے پھلوں کو بھی ظاہر کرتا ہے. جب ایک ایماندار شخص جو ہے جب اپنی زندگی کے اندر تابع داری کرنا سیکھتا ہے، وفاداری کرنا سیکھتا ہے، تو اس کی زندگی کے اندر جو پالوس رسول نے بتایا ہے روح کے 9 پھل وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور روح کے پھل جو ہیں حقیقی طور پہ یہی ہے خدا کا آئین، لا، قوانین، کہ ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر ہماری زندگی جو ہے وہ مردہ ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں پالوس رسول کی ٹیچنگ کو ضرور لینا ہے، ضرور پڑھنا ہے. اور خدا کے کلام میں بہت سارے خدام ہیں جو اس ٹیچنگ کو مختلف اینگل سے، مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، لیکن ہر ایک شخص
یہی کہتا ہے خدا کے کلام میں سے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ پاک ہے، اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جب ہم اس راہ کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں زندگی کی راہ کا تعین ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رومیو کے نام خداوند کا زندگی بخش کلام، اس کا 7 باب اور اس کی 14ویں آیت دیکھیں گے کہ یہاں خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ خداوند کا زندگی بخش کلام نہ صرف میرے لیے بابرکت ہوتا ہے بلکہ ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی بابرکت ہوتا ہے جو خداوند کے زندگی بخش کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی وجہ سے روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح تو خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہے، یعنی خدا کے وارث، اور مسیح کے ہم جو ہے وہ کہتا ہے کہ مسیح کے ساتھ جو ہے ہماری بشرطیہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے جلال کے ساتھ ظاہر بھی ہوں۔ خدا کے ساتھ جب ہم خدا کے ساتھ پلگ ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگیوں سے جب اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے تو پھر ہمارا ایک گہرا تعلق جو ہے خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور خدا یہی جو ہے اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے، یہی اپنے لوگوں کو سکھانا چاہتا ہے کہ جب ہمیں خداوند یسوع مسیح نے اپنے لہو سے خریدا ہے، ہمیں بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے، اپنے پاک روح کی ہدایت سے چلنے کی توفیق بخشی ہے، تو پھر ہم غلامی کی روح نہیں لیں گے، بلکہ ہمیں خدا نے اپنے پاک روح کی ہدایت سے ہمیں چلنے کی توفیق دی ہے۔ اور جب خدا کا پاک روح ہماری زندگی کے اندر آتا ہے تو پھر ہمیں یہ خدا حق بخشتا ہے کہ ہم اسے یعنی اے ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں، اور باپ جو ہے وہ اپنے آئین دے رہا ہے، وہ اپنے قوانین دے رہا ہے، اپنے پاک روح کی ہدایت سے کلیسیا کو سکھا رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا ہے، تم خدا کے وارث بن گئے ہو، اور ہم جب خداوند کے ساتھ پلگ ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کے اندر بہت ساری کئی دفعہ پریشانیاں آ جاتی ہیں، بہت ساری ایسی الجھنیں آ جاتی ہیں، لیکن وہ ٹمپریری طور پہ آتی ہیں، کیونکہ مخالف مسیح جو ہے نا، میں نے بتایا آپ کو کہ وہ اپنی شریعت اپنے لا لانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں لاؤں، لیکن خدا جو ہے وہ پیورٹی ہے، اور صادق کی زندگی کے اندر تو ویسے ہی بہت مصیبتیں پریشانیاں ہیں، لیکن خدا اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے، خدا اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کرتا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کے ساتھ چلتا ہے۔ اور پالوس رسول یہاں اس سچائی کی شریعت کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے 7 باب کی 14ویں آیت میں کہتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے، مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھوں بکا ہوا ہوں، اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں جانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے، پس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں پیدا ہوا ہے یا بسا ہوا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کر پاتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ پس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے، کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے جاتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں، اس لیے موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ غرض میں خود ہی اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا، مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہاں پالوس رسول نے واضح طور پر یہ بات کہہ دی۔ وہ کہتا ہے کہ ایک انسانی شریعت بھی ہے، انسانی اپنی شریعت کے اندر، اس کی باطنی شریعت کے اندر بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اس نے اپنی شریعت کے اندر، اپنے قوانین کے اندر بنائے ہوئے ہیں، اپنی باطنی انسانیت کے اندر شریعت بنائی ہوئی ہے کہ میں ایسے کر لوں ایسے کر لوں۔ تو وہ پالوس رسول اس بات کی طرف ہماری توجہ دلا رہا تھا، ہمیں یہ بتا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جس کام کو میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اچھا کام ہے وہ مجھ سے نہیں ہوتا، اور جس برے کام کا میں ارادہ نہیں کرتا
وہ مجھ سے ہو جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی قید میں لے جاتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ اب یہاں وہ کہتا ہے غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ بدی میرے پاس عام موجود ہوتی ہے، کیونکہ باطنی انسان کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے جسمانی طور پہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، منہ کو دھوئیں، کپڑوں کو دھوئیں، اپنے پاؤں کو صاف رکھیں اور ہر چیز صفائی کا خیال رکھیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایسی باطنی انسانیت، باطنی شریعت جو ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک شریعت چل رہی ہے، انسانی انٹرنل لائف کے اندر بھی چل رہی ہے، تو اس کے بارے میں وہ بیان کرتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ بالکل کلیئر بتاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق بھی چلتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق وہ کام کرتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان خدا کی مرضی کے مطابق چلنا شروع کر دے، اپنی شریعت کو چھوڑ دے، اپنی باطنی انسانیت کو چھوڑ دے اور خداوند کو فالو کر لے، تو خدا جو ہے اسے کیا کرے گا؟ اسے بلندیوں پر لے جائے گا۔ اگر ہم غلطیوں کے نام پالوس رسول کا لیٹر دیکھتے ہیں تو یہاں بھی پالوس رسول نے بڑی خوبصورت ٹیچنگ دی ہے۔ اس کا 4 باب اس کی 4 آیت سے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ غلطیوں 4 باب اس کی 4 آیت سے لکھا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کو روح ہمارے دلوں میں بھیجا۔ چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی ہے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلے سے وارث بھی ہوا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مسیح یسوع جو تھے وہ شریعت کے دور کے اندر پیدا ہوئے، اور مسیح یسوع کی اگر زمینی زندگی دیکھی جائے تو مسیح یسوع نے بھی اس دور کے اندر رہ کے اس سارے لاء کو، اس ساری قانون کو فالو کیا ہے۔ اور مسیح یسوع ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جو باپ نے مجھے کہا ہے میں وہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ خدا نے جب ہمیں یہ موقع بخشا ہے تو پھر ہمارا حق ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ اس کی مرضی کے مطابق جو ہے چل سکیں، اور ہم خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، کیونکہ یہی پالوس رسول جو ہے ہمیں بتا رہا تھا۔ اور مسیح یسوع یہی کہہ رہا تھا کہ مسیح یسوع جو ہے جب اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ لوگ جو شریعت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جو شرعی قوانین کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کو چلا رہے ہیں، تو مسیح یسوع نے ان کی ساری باتوں کو چھوڑ کر ان کو صلیب پر لے آئے، ان کو اپنے کفارے کے ذریعے سے ان کو دھو کے صاف کر کے پاک کر کے ایک نیا قانون، ایک نئی چیز دے دی تاکہ اس کوننٹ کے اندر آ سکے۔ بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو انسان اپنی مرضی سے کرتا رہا، لیکن مسیح یسوع اس لیے آیا تاکہ اپنے آپ میں ایک جو قوت رکھتا تھا، اپنے اندر جو طاقت رکھتا تھا، وہ اس نے صلیب پر ظاہر کر دی، اور مسیح یسوع نے جان دینے تک وفادار رہ کر وہ ساری باتوں کو پورا کیا جو مسیح یسوع کرنا چاہتے تھے، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ مجھے خداوند کی وہ ساری راست بازی اسی طرح ہی پورا کرنا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے یہ بالکل صاف اور کلیئر بتاتا ہے کہ ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق اس کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی رہنمائی میں چلنے کی ضرورت ہے، اور خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے قبول کرنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ خدا اپنی اس مرضی کو، اپنے اس ریویلیشن کو کلیسیا تک ڈیلیور کرے، اور کلیسیا جب خدا کے قانون کو، خدا کی مرضی کو جانے گی تو پھر ہم نہ صرف خود بابرکت ہوں گے بلکہ دوسرے بھی بابرکت ٹھہریں گے۔ اور غلطیوں کی کتاب کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں اس کا ہم دیکھتے ہیں 3 باب، اور 3 باب کی ہم دیکھتے ہیں 27ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں، یہاں خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، پالوس رسول کہتا ہے پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرے۔ اب پالوس رسول جو ہے وہ کہتا ہے کہ شریعت جو ہے وہ ہمارا استاد ہے۔ بے شک شریعت نے ہمیں سارے لا بتائے ہیں، سارے قوانین بتائے ہیں ہماری درستگی کے لیے، تاکہ ہماری لائن جو ہے وہ ٹیڑھی نہ ہو جائے۔ امثال کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ نے بڑی حکمت کی باتیں کی ہیں، اور جب میں اس میسیجز کو پڑھتا ہوں تو کئی بار میرا دل چاہتا ہے
کہ میں اس کو اور زیادہ پڑھوں، گہرے طریقے سے پڑھوں. اور خدا جو ہے جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں نا تو خدا ہم سے بولتا ہے، اور خدا نہ صرف ہم سے بولتا ہے بلکہ اپنے کلام کی باتوں کو ہم پر ظاہر بھی کرتا ہے. اور جب ہم خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر خدا جو ہے ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، اور پھر خدا ایک خاص بات انسان کی زندگی کے اندر لانا چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند کی وفاداری اور تابعداری ہے. اور جب ہم وفاداری اور تابعداری کرتے ہیں نا تو پھر ہماری جو پہلی پیورٹی ہے وہ ہمارا پاپ ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان نے بھی بڑی خوبصورت نصیحتیں کی، بڑی خوبصورت باتیں کی. اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا. شفقت اور سچائی تو اس سے جدا نہ ہوگی، تو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا. یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا. اور سارے دل سے خدا ان پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، بلکہ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان، وہ تیری رہنمائی کرے گا. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو ہے سلیمان بادشاہ نے بڑی ہی خوبصورت باتیں انسان کی زندگی کے لیے دی ہیں. اور اگر ہم امثال کی کتاب کے اندر ہی دیکھیں اس کے 4 باب کے اندر تو یہاں لکھا ہے، اے میرے بیٹو، باپ کی تربیت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو، کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں. تو میری تعلیم کو ترک نہ کرنا، کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلا لاڈلا. باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا، میری باتیں تیرے دل میں رہیں، میرے فرمان بجا لا اور زندہ رہ. حکمت حاصل کر، فہم حاصل کر، بھولنا مت، اور میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہونا. حکمت کو ترک نہ کرنا، وہ تیری حفاظت کرے گی. اس سے محبت رکھنا، وہ تیری نگہبان ہوگی. حکمت افضل اصل ہے، پس حکمت حاصل کر اور اپنے تمام اصلاحات سے فہم حاصل کر اور اس کی تعظیم کر، وہ تجھے سرفراز کرے گی. تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں سرفرازی اور بحالی تب نصیب ہوتی ہے جب ہم خداوند کی مرضی کے مطابق، خداوند کی شفقت کے مطابق ہم چلتے ہیں اور خداوند کی مرضی کو پیورٹی دیتے ہیں، اور ہم خداوند کے کلام پر آمین کہتے ہیں، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. کیونکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ حمد کرنا کیا ہے؟ راست بازوں کو زیبا ہے. اب یہاں پالوس رسول نے تموتیس کو جو لیٹر لکھا، اب وہاں کیا تھا کہ بہت سارے لوگ جو تھے اپنی مرضی کرتے تھے، اپنی منمانی کرتے تھے، اور اپنے انہوں نے قوانین لا بنائے ہوئے تھے. پالوس رسول نے جس بھی کلیسیا کے ساتھ کلام کیا وہاں آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایررز تھے. کیا آج کلیسیا کے اندر ایرر نہیں ہے؟ آج بھی ہیں. تو پالوس رسول نے یہاں ایک بڑی خاص بات کی، اور پالوس رسول نے کہا، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں پہلا تموتیس اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیت سے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں. یہاں خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے، جس طرح میں نے مقدونیہ جاتے وقت تجھے نصیحت کی تھی کہ افسس میں رہ کر بعض شخصوں کو حکم دے اور طرح کی تعلیم نہ دیں، اور ان کہانیوں سے اور بے انتہا نسب ناموں پر لحاظ نہ کریں جو تکرار کا باعث ہوتے ہیں اور اس انتظام الہی کے موافق نہیں جو ایمان پر مبنی ہے. اسی طرح اب بھی کرتا ہوں. حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو، اور ان کو چھوڑ کر بعض شخص جو ہے بیہودہ بکواس کی طرف متوجہ ہو گئے اور شریعت کے جو ہے معلم بننا چاہتے ہیں، حالانکہ جو باتیں کہتے ہیں ان کا یقینی طور سے دعویٰ کرتے ہیں ان کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. اب یہاں پالوس رسول ان کو بتا رہا تھا کہ بہت سارے ایسے شخص ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی کہانیاں، اپنے نسب ناموں کو جو ہے کام کرتے ہیں اور تکراریں کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اور جو خداوند کا نظام ہے، الہی قوانین ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں. لیکن اس نے کہا کہ ہمیں پاک دل اور نیک نیتی کے ساتھ جو ہے خدا کے ساتھ جو ہے ہمیں جڑنے کی ضرورت ہے، اور ان بیہودہ باتوں سے، ان غلط باتوں سے، غلط شریعت کے قوانین سے جو انسانی طور پر بنے ہوئے ان سے ہمیں چھوڑنا ہے اور خداوند کی مرضی کے مطابق چلنا ہے. اور وہ 8ویں آیت میں کہتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت اچھی ہے بشرطے کہ کوئی اسے شریعت کے طور پر کام میں لائے. شریعت اچھی ہے جو اس کو سمجھتا ہے اس کے مطابق کام کرے. یعنی
یہ سمجھ کے کہ شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ اب یہاں وہ بڑے کھلے طریقے سے بتا رہا ہے، وہ کہتا ہے یعنی یہ سمجھو کہ یہ شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی، بلکہ بے شرع اور سرکش لوگوں اور بے دینوں اور گناہ گاروں، ناپاکوں اور رندوں اور ماں باپ کے قاتلوں اور خونیوں، حرام کاروں، لونڈے بازوں اور پردہ فروشوں اور جھوٹوں اور جھوٹی قسم کھانے والوں اور ان کے سوا صحیح تعلیم کے اوپر جو برخلاف کام کرنے والوں کے واسطے ہے، یہ خدا مبارک کے جلال کی اس خوشخبری کے موافق ہے جو میرے سپرد ہوئی۔ وہ اس نے ساری ڈیفینیشنز بتا دی ہیں کہ شریعت جو ہے کن لوگوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، اور بہت ساری یہاں اس نے ڈیفینیشنز بتائی ہیں، انہوں نے سب کا ذکر کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خداوند کی نافرمانی کرتے ہیں، خداوند کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے۔ اور یہاں بات بالکل کلیئر کر دی گئی ہے کہ اب کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق نہ چلے بلکہ خداوند کی مرضی کے مطابق چلے۔ اور ہم دیکھتے ہیں یعقوب کا خط دیکھتے ہیں اور اس کا 4 باب اور اس کی 11 اور 12 آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں بھی خدا کا کلام ہمیں کچھ بتا رہا ہے، اگر آپ میرے ساتھ بھی نکالیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو ضرور پڑھا کریں، ضرور سیکھا کریں، اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں ہر طرح سے آگاہ کرتا ہے، بتاتا ہے۔ یہاں لکھا ہے 4 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ بھائیو ایک دوسرے کی بدگوئی نہ کرے، جو اپنے بھائی کی بدگوئی کرتا ہے یا بھائی پر الزام لگاتا ہے وہ شریعت کی بدگوئی کرتا اور شریعت پر الزام لگاتا ہے۔ اگر تو شریعت پر الزام لگاتا ہے تو شریعت پر عمل کرنے والا نہیں بلکہ اس پر حاکم ٹھہرا۔ وہ کہتا ہے کہ تو اگر شریعت کو مانتا ہی نہیں ہے اور اپنے بھائی سے جو ہے تو اچھے طریقے سے رویہ نہیں رکھتا، اس کی بدگوئی کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر شریعت پر تو الزام لگاتا ہے اور تو شریعت پر جو ہے حاکم ٹھہرا، تو کہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ اور یہاں وہ آگے جا کے کہتا ہے 12ویں آیت میں کہ شریعت کا دینے والا اور حاکم تو ایک ہی ہے جو بچانے اور ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ تو کون ہے جو اپنے پڑوسی پر الزام لگاتا ہے؟ وہ کہتا ہے تیرے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ تو دوسروں پر الزام لگاتا ہے؟ تو جو خود کہتا ہے کہ یہ نہ کرو اور خود وہی کام کرتا ہے۔ رومیو کے نام جب آپ لیٹر پڑھیں تو اس کے اندر یہی باتیں لکھی ہیں۔ رسول کہتا ہے کہ تو جو خود کہتا ہے کہ یہ نہ کرو تو وہ خود کرتا ہے۔ تو یہاں وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے جو اپنے پڑوسی پر الزام لگاتا ہے؟ سو ہمیں خدا کے کلام کی ان باتوں کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ کیونکہ عبرانیوں کا رائٹر کہتا ہے کہ یسوع مسیح کل، آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ اور مکاشفہ ریولیشن اس کا 1 باب اس کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ یقیناً ہمارا خداوند الفا اور اومیگا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اپنی مرضی کو وہ ظاہر کرتا ہے، اپنے کام کو وہ ظاہر کرتا ہے۔ سو ہمیں خداوند کے کام جو ہے وہ دن ہی دن میں کرنے ہیں، کیونکہ وہ رات آنے والی ہے جب کوئی شخص کام نہیں کر پائے گا۔ اگر خدا نے آپ کو زندگی دی ہے، خدا نے آپ کو اس زندگی میں رہتے ہوئے برکتیں دی ہیں، آپ کو اپنے رحم اور فضل کے نیچے رکھا ہے، تو آپ اپنی زندگی سے اس کا جلال ظاہر کرنے کی کوشش کریں، خداوند کے آئین کو، قوانین کو ماننے کی کوشش کریں، خداوند کی اس سچائی کو قبول کریں، کیونکہ سچائی آپ کو آزاد کرتی ہے۔ اگر آپ آج بھی اگر غلامی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خداوند کے آئین سے منحرف ہونا چاہتے ہیں، خدا کے کلام کو ترک کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پھر خدا کا کلام آپ کو خود ہی بتا رہا ہے، خدا کا کلام آپ کو خود ہی گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ نے کون سی شریعت اپنانی ہے۔ کیا آپ نے خداوند کی شریعت کو اپنانا ہے، ابلیس کی شریعت کو اپنانا ہے، یہ انسان کی اپنی باطنی جو شریعت ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے؟ سو پہلا درجہ خدا کو دے، خدا کو موقع دیں کہ وہ آپ کی زندگی کے اندر کام کرے، تاکہ آپ اس کی آمد، کیونکہ جلد ہونے والی ہے، اینڈ ٹائم ہے، وقت قریب ہے، آپ ایک ترتیب کے ساتھ ایک ایسے پیٹرن کے اندر آ جائیں گے، خداوند کی ایسی مہربانی کے اندر آ جائیں گے، خداوند اس لاء کے اندر آ جائیں گے، خداوند اس قانون کے اندر آ جائیں گے، خداوند اس کوننٹ کے اندر آ جائیں گے، اور پھر آپ جب خداوند کے کوننٹ کے اندر آ جائیں گے تو پھر خدا کا کلام زبور نویس کہتا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے، آپ اپنی زندگی سکون کے ساتھ مطمئن ہو کر گزاریں گے، اور پھر آپ کو کسی قسم کی ٹھوکر نہیں لگے گی، کسی قسم کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت کا قانون یہ ہے کہ تو اپنے سارے دل سے،
तो अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से प्यार कर। और यही मसीह यस्सु ने कहा है, और मसीह यस्सु की बातें जो है वो सच है, बरहक है। अगर आज हम खुदावंद यस्सु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, खुदावंद यस्सु मसीह की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करते हैं, तो फिर हमें मत्ती की अंजील को देखने की ज़रूरत है। 5वां और 6ठा बाब ज़रूर पढ़ने की ज़रूरत है कि जहाँ मसीह यस्सु ने शरीयत के तलक से वाज़िया तौर पे कह दिया, वाज़िया तौर पे बता दिया कि ये कलाम जो है ये ख़त्म नहीं हुआ, खुदा का कलाम कायम है, ये पुराना भी नहीं है, ये ताज़ा कलाम है। ये खुदावंद के 2 होंठ हैं जो बोलते हैं। अगर आज हम इन होंठों से खुदा का जलाल ज़ाहिर करना चाहते हैं, खुदा की ग्लोरी को ज़ाहिर करना चाहते हैं, खुदावंद की पाकीज़गी में आना चाहते हैं, उसकी वफ़ादारी और ताबेदारी में आना चाहते हैं, तो फिर अपनी ज़िंदगियाँ अपने मालिक खुदावंद को दें, तौबा करें, इकरार करें, बपतिस्मा लें और उसकी रास्तबाजी में आएँ। खुदा आपको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।